खुदावंद यसु मसीह के अल-कादर, कद्दूस, मेहरबान और बुजुर्गो बरतर नाम में आप सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में तारिक चौधरी की तरफ से पुरखलूस सलाम पहुँचे। मेरे हम ईमान भाइयों और मेरी हम ईमान बहनों, अब तक हम बाइबल मुकद्दस की मुकद्दस आयात की रोशनी में सीख चुके हैं कि हमारी ये कायनात ना तो अज खुद वजूद में आई है और ना ही किसी हादसे के नतीजे में वकूअ में आई है, बल्कि बाइबल मुकद्दस की मुकद्दस आयात ने हमें बताया है कि हमारी ये कायनात बाइबल के खुदा की तख्लीक करदा और तरतीब करदा है। बाइबल के खुदा की करिश्मा साजी और करीना साजी का नतीजा है, यानी बाइबल के खुदा के हुस्न तख्लीक और हुस्न तरतीब का सबूत है। और जिस कद्दूसो बरहक और बुजुर्गो बरतर के हाथ का ये शाहकार है, वही इसका मालिक हकीकी है, वही इसका राज़िक़ हकीकी है और वही इसका हाकिम हकीकी है। बाद अज़ां हमने बाइबल मुकद्दस की मुकद्दस आयात की रोशनी में देखने की कोशिश की कि इस कायनात का खालिक हकीकी, मालिक हकीकी, राज़िक़ हकीकी और हाकिम हकीकी असल में अपने मिजाज और अपनी तबीयत के एतबार से कैसा है। और हम इस नतीजे पर पहुँचे कि अगरचे उस कद्दूसो बरहक और बुजुर्गो बरतर का मिजाज शफ़क़तो फ़ज़ल और कहरो ग़ज़ब का इम्तज़ाज है, ताहम शफ़क़तो फ़ज़ल के मुकाबले में कहरो ग़ज़ब की आमेज़श नहायत कम है। यानी वो कद्दूसो बरहक और बुजुर्गो बरतर कहर करने में नहायत धीमा है और शफ़क़तो वफ़ा में नहायत गनी है और अज़ाब नाज़िल करने से बाज रहता है। और हमने ये भी देखा कि जब वो कहर आलूद हो जाए, जब वो ग़ज़बनाक हो जाए, तो कोई एक भी खा आसमानी मुतनफ़्फ़सीन में से हो या बाशिंदगाने ज़मीन में से हो, उसके कहर की ताब नहीं ला सकता। चुनाचे वो इस मौजूदा निज़ाम कायनात के ख़ात्मे के मौका पर मुतकब्बर फरिश्तगान को और नाबकार ज़मीनी बाशिंदगान को अपने कहरो ग़ज़ब के आलम में आग और गंदक की अबदी झील में झोंक देगा। मेरे हम ईमान भाइयों और मेरी हम ईमान बहनों, आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं कि इस कायनात के खालिक हकीकी, मालिक हकीकी, राज़िक़ हकीकी और हाकिम हकीकी की पसंद और नापसंद के मेयारात क्या है। यानी वो कद्दूसो बरहक और बुजुर्गो बरतर बनी आदम की तरफ से किस किस्म के रवैया जात की तवक्को रखता है, किस किस्म के रुझानात की तवक्को रखता है, किस किस्म के मैलानात की तवक्को रखता है, किस किस्म की तरजीहात की तवक्को रखता है, किस किस्म के इक़दामात की तवक्को रखता है, किस किस्म की ख्वाहिशात की तवक्को रखता है, किस किस्म की आदात की तवक्को रखता है,
اور کس قسم کے معمولات کی توقع رکھتا ہے، یعنی وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کس قسم کے افعال و اعمال سے خوش ہوتا ہے اور کس قسم کی سرگرمیوں اور کارگزاریوں سے ناراض ہوتا ہے، اور بنی آدم کیا کریں کہ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق اور اپنے حاکم کی خوشنودی کے حصول کو اپنے لیے ممکن بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، بائبل مقدس کی مقدس آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ بائبل کا زندہ، حقیقی، حتمی، لا تبدیل اور ابدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا اچھائی سے محبت رکھتا ہے اور برائی سے نفرت، نیکی سے محبت رکھتا ہے اور بدی سے نفرت، سچائی سے محبت رکھتا ہے اور گناہ سے نفرت، راستی سے محبت رکھتا ہے اور ناراستی سے نفرت۔ اب اس بات کا تعین کیسے کیا جائے کہ کون سا کام اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی دانست میں اچھائی ہے اور کون سا کام برائی، کون سا کام نیکی ہے اور کون سا کام بدی، کون سا کام سچائی ہے اور کون سا کام گناہ، کون سا کام راستی ہے اور کون سا کام ناراستی۔ یعنی اچھائی اور برائی کی پہچان کے لیے، نیکی اور بدی کی پہچان کے لیے، سچائی اور گناہ کی پہچان کے لیے اور راستی اور ناراستی کی پہچان کے لیے حدود و قیود کا متعین ہونا از حد ضروری ہے۔ جب ہم لوٹ کر باغ عدن کی طرف ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قادر مطلق نے آدم اور حوا کو دنیا کی سب سے پہلی شریعت عطا کرتے ہوئے فرمایا کہ تم فلاں فلاں درخت کا پھل نہیں کھاؤ گے، اور شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کے عمل کو ان کی طرف سے برائی، ان کی طرف سے بدی، ان کی طرف سے گناہ اور ان کی طرف سے ناراستی گردانا گیا۔ چنانچہ ان کی برائی، ان کی بدی، ان کے گناہ اور ان کی ناراستی کے باعث ان کو باغ عدن سے نکال دیا گیا۔ ثابت ہوا کہ جس کام کے کرنے کا وہ بنی آدم کو حکم دے وہ نہ کریں، اور جس کام کے کرنے سے وہ روکے وہ کریں، دونوں صورتیں ان کی طرف سے برائی، بدی، گناہ اور ناراستی گنی جائیں گی۔ اور اسی طرح جس کام کے کرنے کا وہ حکم دے وہ کریں، اور جس کام کے کرنے سے وہ روکے وہ نہ کریں، تو یہ دونوں صورتیں ان کی طرف سے اچھائی، نیکی، سچائی اور راستی سمجھی جائیں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے حکم کی نفی ہی برائی ہے، بدی ہے، گناہ ہے اور ناراستی ہے، تو کیا وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر بنی آدم کو کسی منفی کام کے کرنے کا حکم بھی جاری کر سکتا ہے؟ کیا اس بات کا کوئی امکان یا احتمال موجود ہے؟ سن لیجئے، بائبل مقدس کی مقدس آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اس بات کا ذرہ برابر بھی اور بال برابر بھی امکان اور احتمال موجود نہیں
کہ بائبل کا زندہ، حقیقی، حتمی، لا تبدیل اور ابدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا بنی آدم کو کسی منفی کام کے کرنے کا حکم جاری کرے۔ اور اس بات کا ثبوت ہمیں اس وقت ملا جب قادر مطلق نے کوہ سینا کی چوٹی پر اپنی پسند اور ناپسند کے تمام معیارات ایک باقاعدہ دستاویز کی صورت میں 10 احکام کے نام سے مرد خدا موسیٰ کی معرفت بالخصوص بنی اسرائیل کو اور بالعموم بنی آدم کو عطا کیے، جو یوں ہیں کہ چونکہ میں اس کائنات کا حقیقی خالق، حقیقی مالک، حقیقی رازق اور حقیقی حاکم ہوں، چنانچہ تم صرف اور صرف میری عبادت و بندگی کرنا۔ نمبر 2، تم میرے سوا کسی بھی دوسرے خیالی خدا اور تصوراتی دیوتا کے آگے سجدہ ریز نہ ہونا، سرنگوں نہ ہونا اور سربسجود نہ ہونا۔ نمبر 3، چونکہ میں نہایت قدوس، برحق، بزرگ اور مقدس خدا ہوں، تم میرا نام بے فائدہ اور بے مقصد نہ لیتے پھرنا۔ نمبر 4، تم سبت کے دن کی تعظیم کرنا، یعنی تم 7ویں روز مکمل طور پر اپنی جسمانی اور دنیاوی کارگزاریوں اور سرگرمیوں سے اجتناب برتنا، بلکہ خداوند اپنے خدا کی تعریف، تمجید، ستائش اور بزرگی گانا۔ ان 4 مقدس احکام کا تعلق براہ راست اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی ذات اقدس و قدرت کاملہ کے ساتھ تھا، جن کا نچوڑ یہ ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت و بندگی بدل و جان کرنا، خلوص نیت سے کرنا، تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ اور 5واں حکم یہ تھا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے والدین کی بدل و جان عزت کرے، تاکہ تمہارا بھلا ہو اور تمہیں پیری، سلامتی اور درازی عمر کا تحفہ حاصل ہو۔ اور 6واں حکم یہ تھا، تم خون نہ کرنا، یعنی تم آپس میں خون ریزی اور قتل و غارت جیسے گنونے افعال و اعمال سے اجتناب برتنا۔ اور 7واں حکم یہ تھا، تم زنا نہ کرنا، یعنی تم میں سے کوئی ایک مرد بھی ایسا نہ ہو جو اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرے، اور تم میں سے ایک عورت بھی ایسی نہ ہو جو اپنے خامند کے علاوہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرے، کیونکہ یہ تمہارے خدا کی نگاہ میں نہایت مکروہ کام ہے۔ اور 8واں حکم یہ تھا، تم چوری نہ کرنا، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کے اموال و اسباب پر لالچ کی نگاہ نہ ڈالنا، اور مار داڑ اور لوٹ گسوٹ سے، ڈاکہ زنی اور راہ زنی سے باز رہنا۔ اور 9واں حکم یہ تھا، تم اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، یعنی تم ایک دوسرے کو گزند نہ پہنچانا، ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچانا، ایک دوسرے کی حق تلفی نہ کرنا، ایک دوسرے پر ظلم و جبر نہ کرنا، اور جائز و ناجائز طریقے سے عدل و انصاف کا خون نہ کرنا، اور جھوٹی گواہی دے کر کسی دوسرے کو کسی مصیبت میں نہ ڈالنا۔ ایسے کام تیرے خدا کی نگاہ میں نہایت مکروہ ہیں۔
اور 10واں حکم یہ تھا کہ تم اپنے پڑوسی کی کسی بھی چیز کا لالچ نہ کرنا، نہ اس کی بیوی کا، نہ اس کے بیل کا، نہ اس کے گدھے کا، نہ اس کے گھوڑے کا، نہ اس کے کھیت کا، اور نہ اس کی کسی دوسری چیز کا۔ یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کے اموال و اسباب سے حسد نہ کرنا، کیونکہ اس سے افراتفری اور نفسا نفسی پھیل سکتی ہے، جو تمہارے خدا کو قطعی پسند نہیں ہے۔ ان احکام کی فہرست ہمیں خروج کی کتاب کے 20ویں باب کی پہلی 17 آیات مقدسہ میں ملتی ہے، جو صفحہ نمبر 72 پر مرقوم ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان 10 احکام میں سے پہلے 4 احکام کا تعلق براہ راست اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی ذات اقدس و قدرت کاملہ کے ساتھ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بنی آدم اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے سوا کسی خیالی دیوتا اور تصوراتی خدا کی عبادت اور بندگی نہ کرے۔ اور باقی 6 احکام بنی آدم کے آپس میں معاملات اور تعلقات سے متعلق ہیں۔ آسمان اور زمین کا تخلیق کار، کاریگر، دستکار اور صنعتکار پسند فرماتا ہے کہ بنی آدم ہر اس کام سے اجتناب برتیں، بنی آدم ہر اس فعل و عمل سے باز رہیں جس کے باعث انسانی معاشرے میں بگاڑ، انتشار، افراتفری، نفسا نفسی اور فتنہ و فساد کا امکان موجود ہو۔ یعنی یہ 10 احکام ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور حاکم کس طرح برائی سے نفرت رکھتا ہے، کس طرح بدی سے نفرت رکھتا ہے، کس طرح گناہ سے نفرت رکھتا ہے، اور کس طرح ناراستی سے نفرت رکھتا ہے، اور کس طرح اچھائی سے، نیکی سے، سچائی سے اور راستی سے محبت رکھتا ہے۔ جب ہی تو جناب داؤد نبی قادر مطلق کے پاک روح کی قدرت اور تحریک کے ساتھ مامور ہو کر رقم تراز ہوتے ہیں، کیونکہ تو ایسا خدا نہیں جو شرارت سے خوش ہو، بدی تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی، گمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے، تجھے سب بد کرداروں سے نفرت ہے، تو ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں ہلاک کرے گا۔ خداوند کو خون خار اور دغا باز آدمی سے کراہیت ہے۔ زبور نمبر 5 اور اس کی 4 تا 6 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 530 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے، کیونکہ تو ایسا خدا نہیں جو شرارت سے خوش ہو، بدی تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی، گمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے، تجھے سب بد کرداروں سے نفرت ہے، تو ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں ہلاک کرے گا۔ خداوند کو خون خار اور دغا باز آدمی سے کراہیت ہے۔ زبور نمبر 5 اور اس کی 4 تا 6 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 530 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ اور پھر جناب
سلیمان نبی قادر مطلق کے پاک روح کی تحریک اور قدرت کے ساتھ معمور ہو کر یوں رقم تراز ہوتے ہیں۔ 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے۔ اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ جو دروغ گوئی کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ امثال کی کتاب کے 6 باب کی 16ویں تا 19ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 621 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے، 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے۔ اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ جو دروغ گوئی کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ میں نے عرض کیا، امثال کی کتاب کے 6 باب کی 16ویں تا 19ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 621 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ اور پھر وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر مرد خدا یسایہ نبی کی معرفت اپنی پسند اور ناپسند کے معیارات کی بابت کھلے کھلے الفاظ میں فرماتا ہے، جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا۔ ہاں، جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا۔ تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں، اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو، بد فعلی سے باز آؤ، نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیواؤں کے حامی ہو۔ یسایہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں تا 17ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 661 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، مقدس آیات بڑے شفاف اور صاف انداز میں اس کائنات کے حقیقی خالق، حقیقی مالک، حقیقی رازق اور حقیقی حاکم کی پسند اور ناپسند کے معیارات سے ہمیں آگاہ کرتی ہیں۔ پھر سن لیجئے، یسایہ نبی کی معرفت وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر بنی آدم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا۔ ہاں، جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا۔ تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں، اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو، بد فعلی سے باز آؤ، نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیواؤں کے حامی ہو۔ یسایہ نبی کے پاکیزہ صحیفے کا پہلا باب
اور اس کی 15ویں تا 17ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 661 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ اور پھر وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر یرمیہ نبی کی وساطت سے اپنی پسند اور ناپسند کے معیارات سے بنی آدم کو آگاہ کرتا ہے۔ یرمیہ نبی قادر مطلق کے پاک روح کی قدرت اور تحریک کے ساتھ معمور ہو کر یوں رقم تراز ہوتے ہیں۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر اور نہ کبھی اپنی قوت پر اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوشنودی انہی باتوں میں ہے، خداوند فرماتا ہے۔ یرمیہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ، اس کا 9واں باب اور اس کی 23ویں اور 24ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 724 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر اور نہ کبھی اپنی قوت پر اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوشنودی انہی باتوں میں ہے، خداوند فرماتا ہے۔ مقدس کلام میں سے یرمیہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا 9واں باب اور اس کی 23ویں اور 24ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 724 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، بائبل مقدس کی مقدس آیات کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بائبل مقدس کے زندہ، حقیقی، حتمی، لا تبدیل اور ابدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کو، یعنی اس کائنات کے حقیقی خالق کو، حقیقی مالک کو، حقیقی رازق کو اور حقیقی حاکم کو ہر طرح کی برائی سے نفرت ہے، ہر طرح کے گناہ سے نفرت ہے، ہر طرح کی ناراستی سے نفرت ہے، ہر طرح کی ریاکاری سے نفرت ہے، ہر طرح کی مکاری سے نفرت ہے، ہر طرح کی عیاری سے نفرت ہے، ہر طرح کی چوری چکاری سے نفرت ہے، ہر طرح کی زناکاری سے نفرت ہے، ہر طرح کی فریب کاری سے نفرت ہے، ہر طرح کی بت پرستی سے نفرت ہے، ہر طرح کی زر پرستی سے نفرت ہے، ہر طرح کی قبر پرستی سے نفرت ہے، ہر طرح کی خود پرستی سے نفرت ہے، ہر طرح کی خود نمائی سے نفرت ہے، ہر طرح کی بے حیائی سے نفرت ہے، ہر طرح کی غارت گری سے نفرت ہے، ہر طرح کے ظلم و جبر سے نفرت ہے، ہر طرح کی ناانصافی سے نفرت ہے، ہر طرح کی لوٹ گسوٹ سے نفرت ہے، ہر طرح کی خون ریزی سے نفرت ہے، ہر طرح کے لڑائی جھگڑے سے نفرت ہے، ہر طرح کے جنگ و جدل سے نفرت ہے، ہر طرح کی عداوت اور نفرت سے نفرت ہے، ہر طرح کے ڈاکے سے چوری سے نفرت ہے، ہر طرح کی رشوت خوری سے نفرت ہے، ہر طرح کی حرام خوری سے نفرت ہے،
ہر طرح کے استحصال و استبداد سے نفرت ہے، ہر طرح کی نشے بازی سے نفرت ہے، ہر طرح کی دھوکے بازی سے نفرت ہے، ہر طرح کی شعبدہ بازی سے نفرت ہے، ہر طرح کی مقدمے بازی سے نفرت ہے، ہر طرح کی بہتان بازی سے نفرت ہے، ہر طرح کی ڈرامے بازی سے نفرت ہے، ہر طرح کی چال بازی سے نفرت ہے، الغرض ہر طرح کے گنونے، گھٹیا، گندے، غیر معیاری، غلیظ اور مکروہ افعال و اعمال سے نفرت ہے۔ ایسے کاموں کا ارتکاب کرنے والے سب کے سب اس کے قہر و غضب کا شکار ہو جائیں گے۔ ایسے افعال و اعمال کا ارتکاب کرنے والے سب کے سب آگ اور گندک کی بھٹی کا شکار ہو جائیں گے۔ ایسے افعال و اعمال کا ارتکاب کرنے والے سب کے سب دوزخ اور جہنم کا لقمہ نوالا خوراک اور ایندھن بن جائیں گے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنے آسمانی باپ کے پاکیزہ احکامات کی، پاکیزہ تعلیمات کی، پاکیزہ مفروضات کی، پاکیزہ فارمولہ جات کی، پاکیزہ نسخہ جات کی، پاکیزہ فرمودات کی، پاکیزہ ارشادات کی، پاکیزہ اصولات کی، پاکیزہ موقفات کی اور پاکیزہ معیارات کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے فرمایا تھا، پس اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے، پس اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے، اور اگر تیرا دہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے۔ متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 5واں باب اور اس کی 29ویں اور 30ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 8 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، بائبل مقدس کی مذکورہ آیات مقدسہ نے ہم پر اس راز کو کھول دیا ہے، ہم پر اس بید کو کھول دیا ہے کہ بائبل مقدس کے مقدس خدا کو، بائبل مقدس کے زندہ خدا کو، بائبل مقدس کے حقیقی خدا کو، بائبل مقدس کے حتمی خدا کو، بائبل مقدس کے لا تبدیل خدا کو اور بائبل مقدس کے ابدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کو بدی سے نفرت ہے، برائی سے نفرت ہے، گناہ سے نفرت ہے اور ناراستی سے نفرت ہے۔ جنہوں نے متکبر ہو کر، گھمنڈی ہو کر، مغرور ہو کر اور ہٹ درم ہو کر اس کے احکام و قوانین کی راہ اختیار نہ کی، اس کے احکامات و تعلیمات کی راہ اختیار نہ کی اور اس کی پسند اور ناپسند کے معیار کو ملحوظ خاطر اور پیش نظر نہ رکھا اور اپنی من مرضی کے سودے کیے، وہ سب کے سب ابدی جہنم کا، ابدی دوزخ کا، ابدی تباہی کا، ابدی بربادی کا، ابدی ہلاکت کا اور ابدی ڈسٹرکشن کا لقمہ نوالا خوراک اور ایندھن بن جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اپنے تمام تر افعال و اعمال میں، اپنی تمام تر کارگزاریوں میں، اپنی تمام تر سرگرمیوں میں، اپنی تمام تر کارکردگیوں میں
اپنے تمام تر اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے تمام تر کھانے پینے میں، اپنے تمام تر اوڑھنے پہننے میں، اپنے تمام تر بولنے چالنے میں، اپنے تمام تر لینے دینے میں، یعنی اپنے تمام تر روزمرہ معمولات میں اور معاملات میں، اپنے تخلیق کار کے، اپنے کاریگر کے، اپنے صنعت کار کے اور اپنے دستکار کے معیارات کو سامنے رکھیے، کیونکہ مذکورہ بالا آیات مقدسہ نے ہمیں اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی پسند اور ناپسند کے معیارات سے، پیمانے سے، کسوٹی سے، میزان سے، ترازو سے، تکڑی سے، فیتے سے، گز سے، ساہول سے، کانٹے سے، سکیل سے، سٹینڈرڈ سے، میرٹ سے، اصول سے، قانون سے، ضابطے سے اور سانچے سے آگاہ کر دیا ہے۔ ہم جان گئے ہیں ہمارے کاریگر کو، ہمارے تخلیق کار کو، ہمارے صنعت کار کو اور ہمارے دستکار کو گناہ سے نفرت ہے اور سچائی سے محبت ہے، برائی سے نفرت ہے اور اچھائی سے محبت ہے، بدی سے نفرت ہے اور نیکی سے محبت ہے، ناراستی سے نفرت ہے اور راستی سے محبت ہے۔ اس کو خوش کرنے کے جتن میں جٹ جائیے، بلکہ ایڑی چوٹی کا زور لگائیے کہ اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کو اپنے افعال و اعمال سے خوش کیا جائے اور اس کی پسند اور ناپسند کے معیارات کو سامنے رکھ کر جینا سیکھیے، تاکہ آخرکار آپ کو حیات ابدی کا تاج نصیب ہو۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔